नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज में। नए साल का दूसरा दिन है और पहले दिन ही पेट्रोल महंगा हो गया, 4 रुपए, आपको पता है, और सब चीजें महंगी हो जाती हैं। 2022 कैसे मसाइल से निजात मिलेगी? क्या वफाकी हुकूमत ने कौमी मुफाद को बालाए ताक रखा है? अपोजिशन ने अवाम के लिए नहीं, इक्तदार के लिए शोर मचा रहे हैं, ये पीटीआई के मिनिस्टर बोजदार साहब कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब। मुल्क के अंदर एक बड़ा शोर के स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया है। 2 साल बड़े अहम है इस गवर्नमेंट के लिए, और कोविड नया वेरिएंट आया है। जिस तरह आज फिर असद उमर साहब ने उसके बारे में कहा कि ख्याल करें, मास्क पहने, ये जरूरी है आप पहने। एक नया आगाज हुआ है मुल्क के अंदर। बदतरीन शिकस्त तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में हुई है, और पीडीएम ने मुलतवी किया है कि एक इम्कान है मुलतवी करने का। मसाइल बहुत हैं अवामी, कैसे निजात मिलेगी? इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब मखदूम मोहसिन साहब, रहनुमाए जीडीए के, सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरे साथ सैयदा तहसीन आबदी साहब, रहनुमाए पीपीपी, बड़ी डायनेमिक एक्टिव है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मखदूम साहब, इतनी बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, कौमी मुफाद आपके सामने है, फिर पेट्रोल बढ़ा, स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। मीर साहब, गवर्नमेंट की तो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये मुल्क मेरे ख्याल से अभी आईएमएफ के डायरेक्शन पे चल रहा है। और आप रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मिनी बजट का पेश होना ही मैं समझता हूँ कि वो उन शराइत पे इम्प्लीमेंट है जो आईएमएफ के साथ मौजूदा फेडरल हुकूमत ने तय की हैं। अब ज़ाहिर है, जब आप किसी के मकरूज़ होंगे तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही होंगे। आप किसी से भी कर्जा लेंगे तो फिर दैट्स अंडरस्टूड कि आपकी करेंसी भी डी वैल्यू होगी, आपके मुल्क के में बिजली भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा। और ये तो अभी मिनी बजट पेश हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब जून में जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और जब दूसरा बजट पेश होगा तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, और ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। और आईएमएफ के साथ भी अलबत्ता ये कोई पहला प्रोग्राम तो नहीं है पाकिस्तान की तारीख का। अलबत्ता पीटीआई ने ये पहला प्रोग्राम, पीटीआई का ये पहला प्रोग्राम ज़रूर है। इससे पहले भी माजी की हुकूमतें भी ये आईएमएफ के पास जाती रही हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में भी आईएमएफ के प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद नवाज शरीफ वाले दौर 90s वाले हुए, 2013 वाला ट्रम्प था, पीपल्स पार्टी के दौर थे, उसमें भी थी। तो मसला ये कि जब तक आप, पहली चीज़ ये कि हमारे मुल्क में अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत का एक पेज पे ना होना हमारे मुल्क में बहुत मसाइल का मैं समझता हूँ कि अंदियाबी है, और मसाइल पैदा करने की अहम वजह भी है। 1965 के दौर में आपको याद होगा जब फातिमा जिन्ना और जनरल अयूब के बीच में इख्तलाफात थे। उसके बाद भुट्टो साहब, जनरल ज़िया वाला दौर आपको याद होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ साहब वाला टेन्यूर, फिर मुशर्रफ साहब बीबी के बीच में इख्तलाफात, फिर मौजूदा अस्करी क़यादत मियाँ साहब के बीच में इख्तलाफात। तो हमारी सियासी क़यादत को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अस्करी क़यादत को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो वाहिद गवर्नमेंट थी जो कहती थी कि हम सेम पेज पे हैं। बार बार इनका यही एक रटा हुआ था कि हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे। बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो खबर पता, आपको लग रहा है कि वो सेम पेज नहीं रहा? देखिए मीर साहब, बल्दियाती इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं, मैं समझता हूँ ये अवामी रेफरेंडम है। आपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, आप आईएमएफ के पास चले गए, आप ने जो वादे किए वो वफा ना हो सके, वो इत्तेहादियों के साथ थे या आपने पाकिस्तान के आवाम के साथ किए। मुझे याद है वो आप पहले कंटेनर पे चढ़ के आप कहते थे मैं यूनिवर्सिटीज़ गिरा दूंगा, और नहीं, गवर्नर हाउसेस गिरा दूंगा, यूनिवर्सिटीज़ का क़याम होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुलिस को डीपॉलिटिसाइज करेंगे, MPMNs के हाथ में अख्तियारात नहीं होंगे, उनको फंड्स नहीं देंगे। अब जो 3-3.5 साल गुजरे वो टोटली एक बरक्स चीज़ हुई है। जैसे खान साहब पहले कहते थे कि पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसको रोकेंगे। जब 2013 में उन्होंने 4 हलकों की बात की थी। इस बार जो सेनेट इलेक्शंस हुए, खुल्लम खुला आपको सिंध में एग्जांपल्स दूंगा, सिंध में करोड़ों रुपए की लेन देन करके लोग सेनेटर मुंतखब हुए हैं। आज वो पछता रहे हैं, कह रहे हैं हमने गलत फैसले किए। तो जब तक पीटीआई के लोग कह रहे हैं
اسپائٹ بینگ ہم ان کے کولیجن پارٹنرز ہیں لیکن آن ریکارڈ چیزیں ہیں. آئی بلیو کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تحسین صاحبہ, اب ڈائریکشن ہوگی, کنٹرول ہوگا, ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنا ملک گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں محسن کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا کہ اتحادی جو ہیں وہ کس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے اگر ان کی غلط پالیسیز آ رہی ہیں. باقی اتحادیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو سندھ گورنمنٹ کے خلاف تو روڈز پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں, لیکن جو عوام پہ ظلم کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, اس پہ کبھی بات نہیں کرتے. اس پہ اسپیشلی ایم کیو ایم کی میں بات کروں گی کہ اس پہ کبھی بھی, وہ روڈ تو بہت دور ہے, وہ فلورس پہ بھی بات نہیں کرتے. وہ اپنے جو ان کی پرائیویٹ ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی بات نہیں کرتے. جہاں تک آپ نے بات کی آئی ایم ایف کی, دیکھیں اسٹیٹ بینک اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا ایک لوکل برانچ ہے پاکستان میں. جس طرح اسٹیٹ کے ریٹ کو ختم کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھا, وہ ہاؤس کے سامنے جواب دہ تھا, اسٹیٹ کے سامنے جواب دہ تھا, لیکن اب وہ صرف آئی ایم ایف کو جواب دہ ہے. یہ بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے امتیاز جو میرے اپنے سیلف انالیسس ہیں کہ جس طرح ہم ہسٹری پڑھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح آئی تھی بر صغیر میں, اور آتے کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ہیں اپنے روٹس اسٹرانگ کرنا شروع کی تھی, اور بعد میں کیا حالات ہوئے ہمارے سب کے سامنے ہیں کہ ملک کو ہی انہوں نے جس طرح انڈیا پاکستان اور جس طرح غلام بنایا تمام لوگوں کو. تو مجھے وہی ساری چیزیں ریکال ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, کہ وہی تمام چیزیں جس طرح آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے خان صاحب کی بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جی خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے منہ پہ اتنے ارب روپے دے ماریں گے. مطلب آپ کہاں پہ آپ کی ناکامیاں ہیں, اور آپ ابھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. آپ ہاؤس میں چیزیں لانے کو تیار نہیں ہیں. ابھی منی بجٹ کا جس طرح انہوں نے پہلے آرڈیننس کی بات کی, پھر اللہ جانے کہاں سے جو ہے پھر وہی ڈورے ہلائی گئی, ان کو تھوڑا سا پابند کیا گیا کہ یہ ہاؤس میں لے کے آئے, اور ابھی تک اپروو نہیں ہوا ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ اپروو ہو جائے گا. ایک گورنمنٹ کا آپ کے اوپر, اور یعنی کہ اتحادیوں کے اوپر, یعنی کہ وہ جو آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, پی ڈی ایم سے الگ ہے پیپلز پارٹی, سب کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں, یہ اقتدار کے لیے شور مچا رہے ہیں. دیکھیں آپ پرٹیکولرلی اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ہم جس طرح روڈز پہ نکل رہے ہیں, ہم نے مہنگائی کے لیے پروٹیسٹ کیا, ہم نے گیس کی قلت کے لیے پروٹیسٹ کیا, ہم نے پیٹرول کی قیمت پہ پروٹیسٹ کیا. آپ کو کون سی ایسی پارٹی نظر آ رہی ہے؟ آپ تمام پی ڈی ایم کی جو ہیں تمام ان کی اسٹرینتھ دیکھ لیں, وہ جب روڈز پہ نکلے تمام لوگ مل کے, اور آپ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ دیکھ لیں, کیونکہ عوام بہت فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کال دیا, تمام لوگ روڈز پہ. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے, مقابلہ نہیں ہے, ایک ہی سوچ ہے ہماری پیپلز پارٹی, ہمیں حکومت کو گرانا. دیکھیے مولانا مولانا صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, چیئرمین صاحب نے بھی یہی بات کی, لیکن کچھ لوگوں کے کیا ایجنڈاز تھے, انہوں نے کس کی لائن کو فالو کیا کہ جس طرح وہ پھر وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا, کافی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا, پھر انہی لوگوں کو جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا ان کی پارٹی والوں کو بیلز بھی ملی, ان کے جو ہیں وہ ان کو این آر اوز بھی ملے, اور باہر بھی گئے وہ آرام سے. تو بہت ساری چیزیں بڑی ڈائنامکس بڑی ڈفرینٹ ہیں پالیٹکس کی یا پی ڈی ایم کی اگر آپ پرٹیکولرلی بات کریں تو. اگر ہم ساتھ مل کے کرتے ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھا ہوتا تھا. دیکھیں جو چیزیں ہماری ریزرویشنز تھی, ہم نے استعفے نہ دینے کی بات کی تھی, آج پی ایم ایل این کیا بات کر رہی ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی نا کہ بھائی ہم ہاؤس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ نو کانفیڈنس لے آئیں گے, لیکن ہمیں ہاؤس کا ممبر ہونا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے مخدوم صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک اچھی گورنمنٹ تو اس سے عوام کو نہیں ملی, ملک کو نہیں ملی, ایک اچھی اپوزیشن وہ عوام کو نہیں ملی, کیا کہیں گے؟ میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو سینیریو پولیٹیکل سینیریو جس کو ہم آج کل انالائز کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پراپر حکومت نہیں کر پا رہی, اپوزیشن پراپر اپوزیشن نہیں کر پا رہی. ہمیں لانگ ٹرم میں اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر ہمیں ملک کے لیے سوچنا پڑے گا, اور وہ سوچتے ہوئے مجھے کوئی بھی جماعت نظر نہیں آ رہی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فیڈرل حکومت والوں سے جب بھی بات کرتے ہیں وہ گھوم پھر کے اپوزیشن, اکاؤنٹیبلٹی, ماضی کی کرپشن, ٹھیک ہے ایگری, پچھلے دور ناکام دور تھے, لیکن آپ بتائیں 3.5 سال گزر چکے ہیں, 3.5 سال میں کوئی ایسا کوئی بہتر کام نہیں ہے, کوئی ایک ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس کو ہم بتا سکے فخریہ کہ یار یہ آج ہمارے اتحادیوں نے یہ پروجیکٹ کیا ہے. لیکن سندھ نظر انداز کیوں ہے سر؟ جی ڈی ایس سندھ بیسڈ ہے, زیادہ تر آپ کی میجورٹی یہاں ہے, سندھ دھرتی ایک یعنی کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک صوبہ ہے, اس کو نظر انداز کیوں پی ڈی ایم؟ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ. اس کا ثبوت یہ ہے, آپ موٹر ویز کو دیکھ لیں کہ ایک بھی موٹر وے آج تک
نہ پی ٹی آئی کی حکومت دے سکی ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کی حکومت دے چکی ہے، نہ ہی ایون نواز شریف صاحب نے فی سبیل اللہ ایک کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے، جس کو سو کال موٹر وے کہتے ہیں، جس کو میں موٹر وے تو تسلیم نہیں کرتا، ایک سپر ہائی وے کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. آپ دنیا میں تو کے ایگزامپلس تو آپ کے سامنے، لیکن آپ پاکستان میں بھی اگر آپ چلے جائیں، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے دیکھ لیں، تب بھی جی ٹی روڈ الگ ہے، موٹر وے الگ ہے. آپ ملتان سے لاہور والا موٹر وے دیکھ لیں، ایون ملتان سے سکھر والا موٹر وے دیکھ لیں، ہر جگہ کے روڈز الگ ہوتے ہیں اور موٹر وے الگ ہوتا ہے. یہاں پہ سندھ کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی تو یہ میاں صاحب نے کی، اس کے بعد ایٹ لیسٹ انہوں نے تھوڑا بہت تو کیا، مطلب ہم کہہ رہے ہیں ہے وہ بھی زیادتی. سندھ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب کے زور پر ہم ویسے ہی وزارت عظمیٰ لے لیں گے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اینٹی سندھ پالیٹکس کی ہے، سندھ میں وہ انٹرفیئر ہی نہیں کرتے. 2013 سے 2018 والا ٹینور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو کافی سارے ہمارے پولیٹیکل دوست جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، انہوں نے میاں صاحب کو جا کے الیکشنز جیتنے کے بعد جا کے میاں صاحب کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، لیکن ان کو بھی نظر انداز کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا ٹھٹھا میں ہمارے دوست ہیں بھائیوں جیسے شیرازی صاحبان، ان کے پاس میاں صاحب گئے، وہاں پہ جو اناؤنسمنٹس کی، آج تک ان کو کوئی کسی فنڈز پہ بریک کا ٹائم کا سر ادھر ہی آتا ہوں ناظرین، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے، نااہل حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا. معیشت جو ہوتی ہے وہ آپ کے ڈیفنس کو بھی مضبوط کرتی ہے، وہ آپ کے ملک کو بھی چلاتی ہے. عوام کی صورتحال آپ کے سامنے. اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار ہے، وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ نااہل ہیں. اب تو 3 سال ہو گئے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں چودھری نعیم محمد پنجوتا صاحب، قانون دان ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے کھل کے بات کرتے ہیں. میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ بھائی جان. میرے ساتھ یہاں محترم جناب مخدوم محسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، جی ڈی اے کے رہنما، اور پیپلز پارٹی سے سیدہ تحسین آبدی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. وعلیکم السلام جی، میں بھی سب کو سلام کرتا ہوں. جس طرح کا ٹکراؤ اس گورنمنٹ کا، آپ کو ساتھ ان کے کوئی جوڈیشری کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، معیشت بھی اچھی نہیں ہے، معیشت بھی برباد، سیاسی افراتفری، یہ کس طرح اس نئے سال میں اس چیلنجز کو نمٹیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا. دوسرا یہ کہ ویژن عمران خان کا یہ تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو اس نے نعرہ لگایا کہ انصاف کی جنگ جو ہے لڑنی ہے، ملک کو کرپشن سے صاف کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے اس نے شروع سے لے کے آج تک ایک ویژن ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو اس نے برابر کرایا کہ یہ ہماری قوم ہے. اور جو آج سے پہلے جتنے حکمران بھی یہاں پہ گزر گئے ہیں، کسی نے ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں کسی حوالے سے کسی نے کوئی کام نہیں کیا. صحیح. تو واحد وزیر اعظم عمران خان سے جن کا یہ ویژن تھا کہ صحت جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، جس سے انہوں نے پورے پاکستان میں صحت کارڈ کا اجرا کیا. اس کے علاوہ کسانوں کے لیے قرضے کی اسکیمیں، اس کے علاوہ جتنے آپ کے گھروں کے لیے اسکیمیں انہوں نے متعارف کروائیں، اور لوگوں کو نیچے سے جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ تھے ان کو انہوں نے اوپر لانا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1400 ارب کا جو ہے وہ پیکج ہسٹری میں پہلی دفعہ جو انہوں نے متعارف کروایا. تو چیزیں انٹرنیشنلی یہ ساری چل رہی ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں کہ اومیکرون کی صورتحال جس طرح سے پوری دنیا میں یہ وبا پھیل رہی ہے. اس سے پہلے کرونا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے. جیسے جیسے چیزیں ٹائم گزرے گا، معیشت جو ہے آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ مہنگائی ہے. چودھری صاحب آپ بڑے مطمئن لگ رہے ہیں اس گورنمنٹ سے، آپ لگ رہے ہیں کہ اچھی چیزیں ہوئی ہیں خواتین نے. مہنگائی سب سے بڑا، بے روزگاری سب سے بڑا، معیشت سب سے بڑی، نئی منی بجٹ لگی، 360 ارب روپے کا ٹیکسیشن، آپ کو پتا ہے. جی اب دیکھیں نا، آپ بات کر رہے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو قرضے دیے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ ان قرضوں میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو قرضہ ملا ہے، جس سے تقریباً 50,000 60,000 کے قریب لوگوں کو ملازمت ملی ہے. تو کنسٹرکشن کو پروموٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، جس سے ملک میں معیشت بہتر ہوگی. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے
کنسٹرکشن جو ہے اس ایریے میں لوگوں کے لیے مزدوری بڑھے گی اور لوگ اس سے کاروبار کریں گے. جیسے قرضے ملے ہیں اس سے لوگوں کی شاپس بنی ہیں یا مختلف انہوں نے اپنے کاروبار بنائے ہیں جس سے تقریباً 10,000 کے قریب ملک میں جو مختلف طریقے سے شاپس جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اسکیم کے ذریعے ملی ہیں. تو یہ چیزیں اب دیکھیں ٹائم تو لگتا ہے. کوئی بھی چیز کوئی بھی نیشن کوئی بھی ایسا کوئی عجوبہ نہیں تھا کہ مدینہ کی ریاست بنے گی تو ایک دن میں یا ایک سال میں یا 2 سال میں وہ ساری چیزیں سیٹل ہو. ٹھیک ہے سر، ٹیلی لائن پر ہیں. ٹیلی لائن مخدوم صاحب، پہلی بات کو آپ کا ختم کرنا چاہیں، دوسری بات وہ کریں کہ عمران خان بڑا زبردست کام کر رہا ہے، بہتری آ رہی ہے. چودھری نعیم صاحب کریں کیا کہیں؟ دیکھیں خان صاحب، کاؤنٹ باتیں نہیں ہوتی، کاؤنٹ ہوتی ہیں ریزلٹس. اور یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. مین تھنگ از دیٹ کہ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں. ہمارے بیلنس آف پیمنٹ سرپلس میں ہے یا ڈیفیسٹ میں ہے، عوام کو فرق نہیں پڑتا. ہماری فارن پالیسی کیا ہے، عوام کو اتنا فرق نہیں پڑتا انٹرنل کوئی جنگی حالات ہوں یا کچھ. آپ کتنے پروگرامز دے رہے ہیں، عوام کو فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ آٹے کی پرائز کیا ہے، چینی کی پرائز کیا ہے، پیٹرول کتنی دفعہ پچھلے سال میں بڑھا ہے، کرنسی کتنی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ان سب چیزوں سے عوام میں کو فرق پڑتا ہے. اور یہ ان چیزوں میں ریلیف مجھے پچھلے 3-3.5 سالوں میں نظر نہیں آ رہا ٹو بی آنسٹ. اپنا تحسین صاحبہ، عوام معیشت کے اتنے بڑے ٹرمز، جس طرح میں آپ کو بتاؤں ٹیکسیشن، یہ وہ چیزیں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کی معیشت ہے، غریب کی دال روٹی، آپ کو روٹی کپڑا اور مکان، یہ معیشت ہے غریب بندے کی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں منی بجٹ میں جو رہی صحیح کسر تھی، جو بجٹ میں ان کی رہ گئی تھی کہ انہوں نے جس طرح امپیونٹی واپس لی ہے 350 ارب روپے کی، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں جو پیورلی ڈائریکٹلی عوام پہ پڑتے ہیں. کہ وہ ایک کینڈی بھی بچہ لے رہا ہے تو اس پہ اس کو ٹیکس دینا ہے، ایک دودھ کا ڈبہ بھی لے رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینا ہے. سر نے جو بات کی کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مجھے لگا ہے سر نے سرکیزم میں وہ بات کی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سر سیریس بات کر رہے تھے. میں آئی واز ویری کنفیوز ایگزیکٹلی. نہیں، مجھے آئی تھاٹ کہ وہ سرکیزم تھا، کیونکہ ریئلٹی بیس یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، معیشت کہاں، مطلب انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان دنیا کا 4تھا مہنگا ترین ملک ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سستا ترین ملک ہے. مطلب کہاں پہ آپ کو خوش شرم آنی چاہیے خان صاحب کو، ان کی کابینہ کو. آج اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں دوسرے دن معافیا مانگتے ہیں، اتنے امیچیور. آپ کو سستا ترین ملک لگتا ہے یہ سستا ترین ہے؟ دیکھیں امتیاز، آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. آپ تو روز ہی اس پہ شو کر رہے ہیں، ہم تو کہہ کے بھی تھک گئے. لیکن ایک مطلب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، لوگ اپنے بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. کس نہج پہ یہ ملک آ گیا ہے خان صاحب؟ مطلب کچھ تو اتنی کرسی کی میں نے لسٹ زندگی میں، ہم بھی بچپن سے سیاستدانوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، اتنی لسٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی خان صاحب کو ہے. کہ ٹھیک ہے، میں چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہی ہیں کہ ریئلٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کہیں بھی نظر ایسا نہیں آتا. غریب بندہ کہاں جائے، کس طرح غریب بندے کا سروائیول ہوگا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیٹرول کی جو صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں یا کرنسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں افغانستان میں جس طرح کے حالات ہیں تو ڈیفینیٹلی چیزیں، ڈالر جو ہے وہ ہر طرف سے دیکھا جائے تو فرق پڑتا ہے. دوسرا انٹرنیشنلی آپ چیزوں کو دیکھیں تو ابھی بھی انڈیا یا دوسرے ہمارے برازیل ایشیا میں جتنے ملک شامل ہیں تو پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے. اب اس کو کہنا کہ صرف پاکستان جو ہے یا عمران خان کی وجہ سے ہے، عمران خان کا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں مطلب اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے ویسی بڑی عزت دی ہوئی تھی. میری تو بالکل اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان بالکل بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہیں، اور جس طرح سے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، اور یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مہنگائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 5 سے 6 منتھ ہیں اس میں یہ چیزیں جن کی آپ پرائز کی بات کریں کہ کنٹرول ہو جائیں گی. سر اگر مخدوم صاحب، ٹھیک ہے مخدوم صاحب تنقید کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، میں تنقید کروں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تحسین صاحب ہوتے ہیں، لیکن ایک بیرومیٹر ہوتا ہے الیکشن، عوام کا پتہ چلتا ہے کہ عوام کتنی خوش ہے. آپ کو لگ نہیں رہا کہ لوکل الیکشن میں آپ کو لگ نہیں رہا کہ عوام کا موڈ، عوام کا غصہ، ریئیکشن یہ تھا کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ نے ریلیف نہیں دیا، کوئی پرفارمنس نہیں ہے؟
دیکھیں آپ الیکشن کی بات کریں تو KPK میں ضرور PTI کو ہار آئی ہے. اس کی ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ وہ ہار آئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان اپنی ایک جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں اگر الیکشن کسی جگہ سے بھی ہار جاؤں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ میں دھاندلی کر کے جیتوں, مطلب میرٹ سے ہار ہونی چاہیے, جیت ہونی چاہیے. اپنی طرف سے ایفرٹ کرنا ٹھیک ہے, وہ اس کی ہر جگہ پہ ٹھیک ہے. اب آگے ریزلٹ جس طرح سے مطلب اوور آل پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, صرف عمران خان یا پاکستان میں سر دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے لیکن اجرت اتنی کہاں ہے وہاں, لوگوں کی انکم کتنی ہے, سیلری کتنی ہے لوگوں کی, وہ بڑا فرق ہے. آپ کو بھی پتا ہے چودھری صاحب. دیکھیں آپ پچھلے بجٹ میں بھی عمران خان نے جو باقاعدہ بجٹ ہوا اس میں 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. تو یہ تنخواہیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان لوگوں کو جو پرائیویٹ یا انڈسٹریز کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس کی تنخواہ بڑھائی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک میکسیمم جو ہے اس تنخواہ سے اوپر ہو اور جس کی وجہ سے لوگوں کا گزارا بہترین طریقے سے ہو جائے. اوکے آپ کا پوائنٹ. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. مخدوم صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, آپ الیکشن فائٹ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, ایک بیرو میٹر ہوتا ہے. اگر کسی کی پرفارمنس, اگر کسی کی ڈیلیورنس دیکھ رہی ہے تو الیکشن ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی PTI کے ساتھ دھاندلی تو نہیں کر سکتا, اور وہ بھی ان کا سخت مخالف مولانا فضل الرحمان کو ووٹ بڑھائے, جن کو وہ کیا مطلب ٹارگٹ کرتے تھے, مولانا ڈیزل کیا چیزیں خان صاحب کہتے تھے, ان کو ووٹ بڑھائے, ایک ریلیجس پارٹی کو ووٹ بڑھائے. کہتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری چیز یہ بار بار کہتے ہیں کہ مہنگائی اور پرفارمنس نہیں, ہم نے کینڈیڈیٹس غلط کیے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ بالکل نہیں سمجھتا, اور میں اس چیز سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ گلوبلی ایشوز ہیں, پرائزز ہائیک گلوبلی ہوئی ہیں, انڈیا میں یہ صورتحال ہے, افغانستان میں یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز بتائیں, کووڈ تھا, گلوبلی تھا, مہنگائی ٹھیک ہے دنیا میں ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جس طرح سے پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے اس طرح سے کوئی کسی افغانستان کا روپیہ گر رہا ہے؟ نہیں گر رہا. انڈیا کا روپیہ گر رہا ہے؟ نہیں گر رہا. اب بنگلہ دیش کی کرنسی گر رہی ہے؟ نہیں گر رہی. آپ ہماری بیلنس آف پیمنٹ دیکھ لیں, مسلسل ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. ہماری امپورٹس ایکسپورٹس نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم پرائمری سیکٹر سے وابستہ ایک ملک ہیں, یہاں پہ زمینداروں کو یوریا تک فراہم نہیں ہو رہی. یہ آپ مجھے بتائیں, 1800 DD ریٹ ہے, 2700 میں بلیک پہ بیچ رہے ہیں, وہ بھی منتوں کے ساتھ منتیں کرنی پڑتی ہیں, سورس لگانا پڑتا ہے. یہ تو ان لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے جو لوگ ویل آف لوگ ہیں. عام طبقے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ توقعات دیکھ لیں. دیکھیں عوامی ریفرنڈم ہوتا ہے, ایک تو آپ سرویس پہ چلے جائیں, دوسرا آپ الیکشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے سر, بریک کا ٹائم ہوگا. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا چودھری صاحب, آپ نے ٹائم دینا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, اور بربادی تو ہوئی ہے معیشت کی, لیکن جس طرح اپوزیشن MQ, GD اور PTI پورا زور لگا رہے ہیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اگر ہم ان سے اپنی پرفارمنس پوچھتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں. کیا کہیں گی تحسین صاحبہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر؟ آپ لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پاورز آپ کی طرف چلے گئے ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں کافی چیزوں کے. یہاں کون سی گورننس اچھی ہے؟ سندھ میں بھی تو ڈیلیور نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کے جتنے بھی فیلیئرز ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ یہ سندھ گورنمنٹ پر ہی آتے ہیں. آٹے کی شارٹیج ہوئی, انہوں نے سندھ گورنمنٹ پہ بات ڈالی. حالانکہ 70% جو اس کی گروتھ ہے وہ جو ہے پنجاب سے اور KPK میں ہوتی ہے, لیکن انہوں نے سندھ پہ ڈالا. چینی کی شارٹیج ہوئی, وہ بھی انہوں نے سندھ پہ ڈالا. مہنگائی کی بھی ان پہ ڈالا. ہر چیز آپ ڈال رہے ہیں. مطلب فیڈرل ساری ذمہ داری اپنے فیلیئر چھپانے کے لیے سندھ گورنمنٹ میں ڈالتا ہے. بھائی اگر آپ کراچی کو آپ مانتے ہیں کہ کراچی جو ہے ملک کے ریونیو میں کتنا % جنریٹ کر کے دیتا ہے, 72, تو وہ سندھ کا ہی کیپٹل ہے نا. سندھ کے ہی ایسے حالات ہیں, تو سندھ کو کون رول کر رہا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں نا ہم رول کر رہے ہیں, تو ہم نے تو ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کی اکانومی میں اتنی بڑی اماؤنٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے. مطلب آپ صرف اور صرف بلیمنگ گیم کھیلا جا رہا ہے. ان کے پاس کچھ, ان کی پرفارمنس دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی جو ان کے نمائندے آئے تھے جنہوں نے بات کی افغانستان کی, جناب آپ افغانستان آپ کے جو ہیں 300 روپے افغانستان کے 150 روپے کے برابر ہے.
وہاں پہ بھی کووڈ آیا, 20 سال جنگوں میں رہے وہ, ان کی کرنسی تو اتنی ڈی ویلیو نہیں ہوئی. آپ بنگلہ دیش کی کرنسی دیکھ لیں, آپ نیپال کی کرنسی دیکھ لیں, جتنے اس طرح کی کنٹریز ہیں سب جگہ آیا نا کووڈ. پھر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ بات کرتے ہیں جی تمام جگہوں پہ دیکھیں, بھائی پر کیپٹا انکم پہ بیس کرتا ہے, مطلب ان کو کچھ نہیں پتا ان کے لوگوں کو, یہ ٹی وی پہ بھیج دیتے ہیں بات کرنے کے لیے. عوام اتنے باشعور ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فیلیئرز ہو رہے ہیں, آپ ناکام ہیں, آپ حکومت نہیں چلا پا رہے ہیں, آپ کو لانے والے بھی بڑے پریشان ہیں کہ آپ کیوں لے کے آ گیا ہے. وہ کے پی کے میں آپ کو رزلٹ نظر آ گیا کہ ذرا سے ان کی سپورٹ ہٹی تو ان کے ساتھ کیا ہوا. کس کی سپورٹ تھی ویسے؟ مطلب اتنی پاورفل سپورٹ تھی کہ پیچھے ہٹی اور ہار گئے. بس ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ لانے والے, ہر گورنمنٹ کو, خان صاحب کو بھی لانے والے یقیناً بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں ویسے وہ, یعنی جن کو سلیکٹرز کہتے ہیں بلاول صاحب. ہاں, ان کے غلط ڈیسیژن ہو گئے اور وہ خود بھی پریشان ہیں. جب بھی انہوں نے اپنی سپورٹ ہٹائی تو خان صاحب یعنی آگے سلیکٹرز نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. دیکھیں بظاہر تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے, ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ جو ملک کا خان صاحب نے حال کیا, کیونکہ اس بڑے احترام کرتے ہیں کچھ اداروں کا, مقتدر اداروں کا, ان پہ بڑی انگلیاں اٹھی ہیں ان کی وجہ سے. مقصد صاحب اگر مہنگائی پورے ملک کے اندر ہو تو پی ٹی آئی کہتی ہے سندھ گورنمنٹ ذمہ دار, ایک چیز. دوسری, اس گورنمنٹ کو بڑی سپورٹ تھی, آپ کو پتا ہے, بڑی بیکنگ تھی اس گورنمنٹ کو. آپ بھی کہہ رہے ہیں جس طرح تحسین کریں وہ ہٹی ہے تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہٹنے یا نہ ہٹنے کا فیکٹر پاکستان میں رہا ہے, لیکن الیکشن ہارنے کا تعلق مہنگائی, بیڈ گورننس اور کرپشن ہے. یہ کہنا کہ اس دور میں بھی کرپشن نہیں ہے, کرپشن رک گئی, میں نہیں سمجھتی, اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, کرپشن رکی نہیں ہے, انفیکٹ کرپشن بڑی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی والوں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نائل ہے, سندھ گورنمنٹ والوں سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نائل ہے. مین تھنگ از دیٹ کہ آپ عوام کو کیسے ڈلیور کرتے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ساجد احمد صاحب ایم این اے رہ چکے ہیں, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, بڑی اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر, آپ کے اتحادی 3 سال سے زیادہ عرصہ, منی بجٹ بھی آ گیا, 360 ارب روپے کا بوجھ غریب عوام پہ پڑے گا. کراچی کی انڈسٹری چلتی نہیں ہے, نہ لائٹ ہے نہ گیس ہے, لیکن آپ تنقید نہیں کرتے, آپ صرف پیپلز پارٹی کو تنقید کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں خیال میر صاحب آپ نے آج کا جنگ پڑھا نہیں نا. اس میں ایم کیو ایم نے معاشی ٹیم سے ملاقات کی, جس میں شبر زیدی بھی تھے اور ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خادم محمود صدیقی اور دیگر ایم کیو ایم کے لوگ تھے. ایم کیو ایم نے ان سے پوری بریفنگ لی, ان کی بات سنی اور ان کو یقین دلایا ہے, اپنی تشویش کا اظہار کیا اس بات پر کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس غریب عوام پر پڑنے جا رہے ہیں, لگنے جا رہے ہیں, وہ غلط ہے, وہ اچھا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ معاشی جس ٹیم سے ایم کیو ایم کے وقت کی بات چیت ہوئی, ان سے ان کو اس چیز کا یقین دلایا کہ یقین اس کو ہم کیبنٹ کے اندر اٹھائیں گے اور اس پر ہم بات چیت بھی کریں گے. اچھا دیکھیں, ہر بندہ, کیونکہ اپوزیشن اپنی بات کر رہی ہے, گورنمنٹ اپنی بات کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کے اتحادی بیچارے جو درمیان میں ہے نا, وہ ان کی اپنی بات ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یقیناً اتحادی کبھی نہیں چاہے گا کولیشن میں جو ہے کہ اتنی کوئی, بلکہ اس چیز کو کوئی سپورٹ کر ہی نہیں سکتا کہ اگر لوگوں کو ٹیکسز تلے دبایا جائے, ان پہ بوجھ ڈالا جائے مزید. پہلے ایم کیو ایم تشویش نہیں کرتی تھی, احتجاج کرتی تھی, پریشر ہوتا تھا ایم کیو ایم کا, وہ کہاں ختم ہو گیا؟ دیکھیں بالکل ایم کیو ایم تو جو ایم کیو ایم اس وقت الجھی ہوئی سندھ کے اندر اصل معنوں میں, کیونکہ سندھ میں جو جس طرح سے پیپلز پارٹی جاتی ناانصافی سندھ کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے, جو بلدیاتی ایکٹ یہ سندھ کے اندر لے کر آئے ہیں, اور جس طرح سے جابوں کے حوالے سے, جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے ہماری جنگ تو یہاں, کیونکہ رول ہم سندھ کے اندر کر رہے ہیں, کراچی میں کر رہے ہیں, ہماری جنگ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ اس لیے کہ 28 ترمیم کے بعد پورے اختیارات ہیں صوبوں کے پاس, وفاق کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہے نا. اچھا, وفاق سے یقیناً اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو ہم نے بہت سی باتیں سے منوائی بھی. مثال کے طور پر 2022 کے لاسٹ میں, مڈ میں دوبارہ سینسز ہونے جا رہے ہیں,
कराची। ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں، اب پہلے ایڈ کر دوں۔ تحسین صاحب آپ ریسپونڈ کریں، 2-3 منٹ ہے میرے پاس۔ میں اگین کہوں گی پتہ نہیں ساجد بھائی کس طرح کی مطلب ابھی لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، گیس نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں، مہنگائی سے مر رہے ہیں لوگ۔ ساجد بھائی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم سندھ پہ آتے ہیں، فیڈرل کی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے بات کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ 3.5 سال سے یہی تو ہمارا رونا بھی ہے کہ آپ صرف گفتگو کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کے اپنے پرسنل کوئی بات آتی ہے، آپ کی منسٹریز جانے کی بات ہوتی ہے تو جی آپ جا کے شور شرابہ کر دیتے ہیں کہ جی اپنے کنوینر کو ڈمی کنوینر بنا دیتے ہیں اور منسٹری اٹھا کے امین الحق کو دے دی جاتی ہے۔ مطلب کہاں ہے، تمام عوام کے سامنے ہے نا چیزیں۔ سندھ گورنمنٹ مطلب اس سے بہت بڑی ساجد بھائی پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے آپ کے پاس، اب تک یہی تو کرتے ہیں اور کیا کیا ہے۔ اس وقت لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ مطلب آپ لگ گئے سندھ گورنمنٹ کے اس میں۔ بھائی اگر آپ کو لوکل گورنمنٹ، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، کوئی اعتراض ہے مجھے وہ پیج نمبر بتا دیں، وہ کلوز بتا دیں کہ لوکل گورنمنٹ میں جی یہ چیز بڑی غلط ہے، ہم اپنی لیڈرشپ سے بات کر لیں گے، جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب یہ اس وقت گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا درد کر لیں اپنے لوگوں کا، اپنے عوام کا۔ یہ سینسس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بڑے سیٹ ہو گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ سینسس میں انہوں نے اوکے کر دیا تھا۔ ابھی ریسنٹ کچھ دنوں پہلے کی ہی نیوز ہے، پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی دوبارہ سے سینسس ہونے چاہیے۔ مطلب جہاں ان کو تھوڑا سا خان صاحب دلاسا دیتے ہیں، یہ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے زیادہ بولنا ہے تو ان کی سیٹس چلی جانی ہے، ان کی منسٹریز چلی جانی ہے۔ ساجد بھائی دلاسا دیتے ہیں خان صاحب آپ کو، اور آپ کو مجھے یہ بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے منی بجٹ کے اوپر بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا، کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بات کوئی بھی کسی کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی وہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ جیسا کہا کہ ابھی سینسس کے حوالے سے اختلافی نوٹ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کیبنٹ، اور اس نوٹ کی بنیاد پر ہی پھر ایم کیو ایم نے احتجاج کیا۔ ایم کیو ایم نے تو پٹیشن لگا، پٹیشن بھی سپریم کورٹ تک ایم کیو ایم پہنچی، وہاں پر پٹیشن لگائی، اور اس بنیاد پر ہی آج دوبارہ پاکستان کے اندر سینسس ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وقت سے پہلے سینسس ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ کہ بلدیاتی ایکٹ کا کوئی ایک کوئی نہیں، پورا بلدیاتی ایکٹ ہی بلدیاتی میں مبنی ہے۔ اچھا صرف اس کو ایم کیو ایم اپوز نہیں کر رہی، اس کی ایم کیو ایم مخالفت نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس حوالے سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی واحد الون اکیلی کھڑی ہے جو کہ اس ایکٹ کو لے کر کھڑی ہوئی ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ ہونا ہی چاہیے، اور ہو یہ رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہوتا چلا ہے یہ کہ مثال کے طور پر کسی کی وفاق میں گورنمنٹ ہے، کل تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، وزیر اعظم تھے، صدور تھے، ان کے صدر تھے، اور اپنا ان کے سندھ کی گورنمنٹ کے پی کے میں ان کے گورنمنٹ تھی، بلوچستان میں بھی، اور گورنر تھے ان کے پنجاب کے اندر۔ دیکھیں سب نے اپنا اپنا وقت گزارا کاٹا، لیکن کوئی جماعت، میں سمجھتا ہوں پاکستان، پھر بھی ایک بات یہ میں کہوں گا کہ ہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان میں پنجاب کے اندر اس وقت جتنا کام ہو چکا ہے پچھلے دور میں، وہ نواز شریف کے دور میں یا پرویز الہی صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ ایک فطری اتحاد تو آپ کا پیپلز پارٹی سے بنتا ہے، پی ٹی آئی سے تو نہیں بنتا۔ بالکل آپ نے بڑی پیاری بات ہے، دیکھیں فطری اتحاد ہے ہمارا، اور یہ وہ اس لیے کہ دونوں ہی اس سرزمین پر رہتے ہیں سندھ کی، اور فطری اتحاد ہمارا بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مائنڈ ہے وہ ڈیولپمنٹ والا مائنڈ نہیں ہے، وہ کرپشن والا مائنڈ ہے، وہ چوری والا مائنڈ ہے، وہ لوٹ مار والا مائنڈ ہے۔ یہاں آ کے ہمارے ان کے درمیان ایک بیریئر آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ہم نے ساتھ دیا ان کا، برے وقتوں میں ساتھ دیا۔ سر میرے پاس 1 سے 1 منٹ پڑا ہے، آپ ریسپونڈ کریں۔ میں مخدوم صاحب ہماری پچھلی جتنی بھی جو گورنمنٹ گزری ہے، جتنے ٹینیئر گزرے ہیں، ایم کیو ایم ہمارا ہمیشہ سے پارٹ رہی ہے، اور ہمیں جب بھی ناراض ہوتے تھے تو وہ پیٹرول پہ ناراض ہو جاتے تھے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتے تھے۔ اب کیا ریٹ ہو چکے ہیں پیٹرول کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کتنے ریٹ نیچے آ چکے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا مائنڈ نہیں ہے، کرپشن کا مائنڈ ہے۔ جناب کس نے کی ہے سندھ میں؟ اگر تھوڑا بہت کام ہوا ہے تو کس نے؟ انہوں نے تو صرف رونا دھونا کیا ہے نا کہ جی اختیارات نہیں ہیں۔ اسی اختیارات کے ساتھ مرتضی وہاب آپ کو روڈز پہ نظر آتے ہیں، انہی اختیارات کے ساتھ آپ کو کام نہیں نظر آ رہا، کراچی میں ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو رہا۔ جب ان کا ساجدہ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، مطلب وسیم اختر صاحب روتے رہے، ان کے اپنے فاروق ستار صاحب نے 11 ارب کا الزام لگایا تھا وسیم اختر صاحب پہ کہ جی کرپشن کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگ آپ کے سارے بھید آ کے کھول کے گئے۔ کلوزنگ ریمارکس سندھ کے بارے میں مخدوم صاحب آپ کلوزنگ ریمارکس دیں۔ سندھ ایک لاوارث صوبہ اس طرح سے ایک بات میں کہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ذوالفقار مرزا نے بھی زرداری صاحب پہ بڑے بڑے الزام لگائے ہیں،
اور پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی سے اندر نکلے ہوئے لوگوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ تو پھر بڑی لمبی لسٹ آ جائے گی ساجد بھائی، بہت لمبی لسٹ آ جائے گی آپ کی بھی. سندھ ایک لاوارث صوبہ رہا ہے، اور جب تک سندھ کے لیے حقیقی ذاتی مفادات سے ہٹ کر تمام جماعتیں نہیں سوچیں گی، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی یا سندھ صوبے کی ترقی نہیں ہو سکتی. بڑی مہربانی مخدوم صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے تحسین صاحبہ، ساجد بھائی، آپ اور سندھ کے مفادات، عوامی مفادات، کیونکہ مخدوم صاحب نے کہا ہے کہ لاوارث صوبہ رہا ہے، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.